खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। 14 नेशन के जन्म से यकूब शैम्बल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 8 उसकी 14 से 22 आयत का मुताला करेंगे। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इस वक्त या कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यीशु इस वक्त कुफरनहूम में जा चुके हैं। ये तकरीबन 20-30 किलोमीटर का सफ़र तय करके कुफरनहूम में वो पतरस जो यीशु का ख़ास शागिर्द था उसकी सास के घर में पहुंच चुके हैं। इसका उन्वान है यीशु बहुत लोगों को शिफा देता है, बहुत सारे हील करता है। उसकी चंद आयत पर हम गौर करेंगे। 14वीं आयत, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ा देखा। 15वीं आयत, उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। यीशु जब कुफरनहूम में, पीटर वो शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, वो अपनी सास के घर में यीशु को लेकर जाता क्योंकि वो उसकी सास बहुत ज़्यादा बीमारी में थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बीमार थी और बड़ी तकलीफ़ में थी। तो यीशु वहाँ पे अपने शागिर्दों के साथ ही सब जगह पर जाया करते थे। पीटर स्पेशल यीशुआ को अपने घर में, अपनी सास के घर में उतारा और कहा कि मेरी सास तप में पड़ी है। तप बुखार, बड़ा सख्त बुखार, हो सकता है कि बहुत 105 107 ज़्यादा बुखार हो, जो कि बड़ी परेशानी का आलम था, बिस्तर में पड़ी हुई थी। और यहाँ पर आप दुनिया को और दुनिया में कलाम मुक़द्दस इसी तरह हमारी यीशु की वो जो बातें यीशु ने अपने 2024 साल पहले इसराइल में की थी, वो सारी मरकूम है। यीशु के मौजूद मरकूम है, यीशु की खूबसूरत बातें मरकूम है। और यीशु ने उससे सिर्फ छुआ तो वो औरत, पीटर की सास, एकदम उसके अंदर से बुखार चले गया, उतर गया, ख़त्म हो गया और वो उठकर खिदमत करना शुरू हो गई। ये अपनी ज़ुबान से किसी को कुछ कहते हैं या यीशु की वो थूक आंखों पर लगाई जाती है तो लोग हील हो जाते हैं, लोगों के अंदर से बीमारियां चली जाती हैं, लोगों के अंदर से शैतानी कुव्वतें भाग जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ यीशु के सामने नहीं ठहर सकती। यीशु के कहने की देर है और यीशु के देखने की देर है तो बीमारियां जिस्म छोड़ जाती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे दुनिया में मज़हब हैं, या दुनिया में बहुत सारे ऐसे फ़िरके हैं। और जैसे कि हम पीटर को यानी पतरस को आपके सामने पेश, वो शादीशुदा था और उनकी दास्तानरही करता था और वो खिदमत में भी बढ़ चढ़ कर आगे था और बहुत बड़ी बड़ी वो खिदमत किया करता था और प्रीचिंग किया करता था। इसका ये नहीं मतलब कि कोई पासवान शादी ना करे। जैसा कि हम पतरस की कुर्सी पर जब पहला पोप बैठा तो वो भी शादीशुदा था, वो भी बाल बच्चेदार था, उसने भी और इसी तरह हम बढ़ते हुए आगे देखते हैं। 16वीं आयत का मुताला करेंगे। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिन में बदबूएं थीं।
اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کیا۔ کتنی بڑی بات، کتنی پاور ہے۔ یسوع نے اپنی زبان ہی سے کہہ دیا کہ آئے شیطان دور ہو، آئے شیطان ان کے جسموں کو آزاد کر، آئے شیطان ان کے بدنوں کو تکلیف دینا بند کر، نکل جا۔ تو یسوع نے اپنی زبان ہی سے کہا تھا، یسوع نے چھوا بھی نہیں تھا، تو ساری بدروہیں بھاگ گئیں۔ یہ جو بدروہوں کا یہاں ذکر ہے، یہ بدروا یعنی بری روحیں، ان کو کہا گیا ہے۔ اور وہ بری روحیں یسوع کو جانتی تھی کہ یہ برا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور یہ ہمیں دوزخ کی آگ میں ڈال سکتا ہے، اور اس کے پاس اختیار ہے، یہ خداوند ہے۔ وہ ساری باتیں جانتی تھی، وہ اس کے حکم سے ڈرتی تھی۔ اس کی یسوع جب کسی کی طرف دیکھتا جس کے اندر شیطان تھا تو وہ ڈگمگا جاتا تھا، گھبرا جاتا تھا۔ تو بہت سارے لوگ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، وہاں موجود ہوئے۔ کفرنہوم میں بستیوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جب پتہ لگا کہ یسوع یہاں موجود ہے، کفرنہوم پیٹر کی ساس کے گھر میں موجود ہے، تو وہ لوگ گولوں کے گول بڑے بڑے اپنے بیماروں کو، جن میں شیطانی قوتیں تھی یا طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، وہ لے کر وہاں پہنچے۔ وہاں بہت بڑا گراؤنڈ تھا، اور یسوع نے سب کو، جتنے بھی بیمار لائے گئے، سب کو اچھا کیا۔ یہ کلام مقدس میں اسی طرح لکھا ہے، سب بیماروں کو اچھا کر دیا، کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ جس کے اندر درد تھی، تکلیف تھی، یسوع کو پکارتے تھے، یسوع کے پاس لے کر آئے تھے۔ اسی طرح ہمیں، آپ کو، دنیا کو، جب ہمیں پریشانی، مصیبت کوئی بھی ہو تو یسوع کے قدموں میں آ جائیں، یسوع کے کلام پر غور کریں، یسوع کے معجزات پر غور کریں، یسوع کی پاور کے نیچے آ جائیں، یسوع کے وہ زخمی ہاتھ کے نیچے آ جائیں، یسوع کے خون کے نیچے آ جائیں، یسوع کی دھارا کے نیچے آ جائیں، تو ہمیں اور آپ کو شفا ملے گی۔ اپنے منہ سے پکارے، آئے یسوع ہمیں اس پرابلم سے نکال، اس پریشانی سے نکال۔ تو یسوع ہماری بات سنتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا، ہمیں نام بہ نام یسوع جانتا ہے۔ تو اسی طرح ہم 17ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تاکہ جو یسوع نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ اگر آپ یسوع نبی اس کا 53 یعنی 53 باب پڑھے تو ساری ڈیٹیل میں اس کے اندر یسوع کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یسوع نے کیسے بیماریاں اپنے اوپر لی، کس طرح یسوع نے ساری چیزیں، کمزوریاں ہماری، آپ کی اپنے اوپر لی۔ بنی اسرائیل میں سال بھر بچڑوں کا، بھیڑوں کا، بیلوں کا، پرندوں کا خون بہایا جاتا ہے، بہایا جاتا تھا، اور وہ سوچتے تھے کہ اس طرح کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن عزیزو ایسے نہیں تھا۔ یسوع نے ایک ہی دفعہ کمزوریاں ہماری، آپ کے اپنے اوپر لی، ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے، اس ساری بدکاریوں کا دام ادا کر کے، اور اس موت پہ فتح حاصل کی۔ یسوع نے کمزوریاں لیں اور بیماریاں اٹھا لی اور پار جانے کا حکم کیا۔ جیسا کہ سارا کچھ یسوع بتا چکے تھے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا، اب ہم نے سب کچھ، لوگوں کو شفائیں دی، لوگوں کی بیماریاں ختم کی، اب یہاں سے ہم کوچ کریں، کیونکہ وہ شام ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پار چلے گئے، یعنی
اسی طرح 19 آیت کا مطالعہ کر، اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اسے کہا، آئے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ فقی فریسی، بار بار کلام مقدس میں فقی فریسیوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک خاص قبیلہ تھا یا خاص لوگ تھے جن کو فقی فریسی کہا جاتا تھا۔ وہ ساری باتوں پر غور کر رہا، سب کچھ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یسوع میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، تو مجھے ساتھ رکھ۔ وہ اپنے آپ کو شاگردی میں ڈالنا چاہتا تھا، یا اپنے آپ کو یسوع کے حضور چلانا چاہتا تھا کہ میں بھی تیرے ساتھ رہوں۔ 20 آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے بھیٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کو بھی جگہ نہیں۔ یسوع نے اسے کہا، سب کے گھر ہوتے ہیں، لومڑیوں کے، پرندوں کے گھونسلے، لیکن میرے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے، میں تجھے کیسے ساتھ لے کے جاؤں؟ کیونکہ وہ آدمی دنیاوی طور پر بات کر رہا تھا کہ شاید میں یسوع کے ساتھ جاؤں گا، مجھے پیسہ ملے گا، مجھے کھانے پینے کو بڑا کچھ ملے گا، اور میں پتہ نہیں کیا کروں گا۔ وہ دنیاوی طور پر بہت ساری چیزیں سوچ رہا تھا۔ تو یسوع کے پاس واقعی یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، کیونکہ یسوع ہر وقت خوشخبری میں لوگوں کی مدد کے لیے جگہ جگہ، اس شہر سے دوسرے شہر، اس شہر سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ وہ گھر میں واپس نہیں جاتے تھے، زیادہ تر وہ پیٹر کے گھر، اس کی ساس کے گھر یا شاگردوں کے گھر میں جایا کرتے تھے، لیکن اپنے گھر میں وہ نہیں جایا کرتے تھے۔ وہ سفر پہ رہتے تھے، وہ خوشخبری پہ رہتے تھے، اپنی بادشاہ کی خوشخبری اور توبہ کی خوشخبری لوگوں کو سنانے کے لیے وہ فیلڈ پر کام کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ان ایاموں میں، ان وقتوں میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے پاسبان ہیں، ہمارے پاس اب تو ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے ہم گھر گھر اور کہیں بھی اپنے کلام مقدس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ان وقتوں میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، یہ خود گھر 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 جا کر یہ ساری چیزیں پہنچاتے تھے، گلیوں میں، بازاروں میں۔ لیکن اب بھی پاس موقع ہے جو کہ اپنی خدمت کے لیے وہ گھر جا سکتے ہیں، گھر لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، بچوں کو سکھا سکتے ہیں، بڑوں کو سکھا سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اخراجات سے ڈرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پریشانی میں ہوں، لیکن ایسے کرنے سے قاصر ہیں۔ اور دوسرا، لوگوں کو بھی چاہیے اپنے گھر کے دروازے کھولے، اپنے دل کے دروازے کھولے، اپنے دل کو بڑا کرے، پاسبانوں کو اپنے گھر میں اتارے اور ان سے کلام سنیں، ان سے وہ جو خدمت خداوند نے ان کے سپرد کی، وہ خدمت کو لیں اور ان سے سیکھیں۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر اور دل کے دروازے نہیں کھولتے، وہ کسی کو اپنے گھر داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ جب تک کوئی پاسبان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا تو آپ کیسے برکت لے سکتے ہیں، اور کیسے گھر کے اندر دعا ہونا اور پاسبان کا آنا یہ باعث برکت ٹھہرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 21 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ 21 آیت، ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، آئے خداوند، مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ بہت سارے ایسے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی آدمی تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں یسوع کے ساتھ چلوں، اور بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہم، لیکن یہ شاگرد نے خداوند سے سوال کیا کہ میرا باپ مر چکا ہے، میں جا کر اس کو دفناؤں تو پھر میں آتا ہوں۔ تو یسوع نے یہ ساری بات اس کی جو سنی کہ اس کا باپ مر چکا ہے، تو وہ پریشان ہے۔
تو یہ جو خوشخبری کا کام ہے وہ شاگردوں کے سپرد کیا گیا تھا، شاگردوں کو سکھایا گیا تھا کہ خوشخبری کا کلام دنیا میں لے کر جانا سنانا ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں سیکھ چکے تھے۔ لیکن چونکہ انسان تھے، انسان کے ساتھ ساتھ غمی اور خوشی دونوں چیزیں چل رہی تھی، لیکن یسوع نے جو ان کو سکھایا تھا وہ فوکس ان کے اوپر ہی رکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اوپر ہی فوکس کیا جائے۔ یہ 22ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، یہ اختتامی آیت ہے۔ 22ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ یسوع نے آنسر کیا اپنے شاگرد کو کہ تو میرے ساتھ چل، اس خوشخبری میں جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ چل، مردوں کو مردے دفن کرنے دے۔ یہ الفاظ بڑا گہرا اور بڑا تشویشناک ہے کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دے۔ وہ لوگ جو اس کا باپ مر چکا تھا، وہ لوگ جو اس کے خاندان کے تھے، محلے دار تھے یا اور بہت سارے لوگ تھے جو اس کو دفن کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور جب ان کے بدنوں کے اندر وہ معافی کا روح نہیں ہے، روح القدس کا روح نہیں ہے، ان کے بدن مردہ تھے۔ جب ان کے اندر معافی نہیں ہے، ان کے اندر جسم، ان کے روحیں گناہ آلودہ ہیں، جب ان کے اندر معافی کی روح نہیں ہے، ان کے بدن گناہ آلودہ ہیں، وہ یسوع نے ان کو مردہ قرار دیا۔ مردوں کو مردے دفن کرنے دو۔ تو عزیزو، یہاں پر خاص پیغام ہے دنیا میں سارے پاسبانوں کے لیے۔ اگر ان کو خداوند کی طرف سے پاسبانی یہ کام سونپا گیا ہے کہ اس خدمت کو آگے لے کر بڑھیں، انہوں نے نہ تو آندھی دیکھنی ہے، نہ طوفان دیکھنا ہے، نہ کسی بیماری کو دیکھنا ہے، نہ کوئی کسی ایسی بات کو دیکھنا ہے جو ان کی خوشخبری میں، ان کی جو پریچنگ میں کوئی کمی آئے۔ وہ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، یسوع کے نام کو، یسوع کے کام کو پریچ کرتے جائیں۔ وہ یہ ساری باتیں دیانتداری سے، بڑی خوبصورتی سے اپنے کام میں فوکس کریں۔ وہ لوگ جو اپنے کام کو فوکس نہیں کرتے تو خداوند ان سے ناراض ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر وہ شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں، تجھے تو میں نے چنا ہے خوشخبری کے لیے، تو کہہ رہا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں 100 کلومیٹر جانا ہے اس نے، واپس 50 کلومیٹر جانا کہ کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جب وہ جائے گا پتہ نہیں وہ واپس ان میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یسوع نے وہی ٹھہرا دیا کہ تیرا کام یہ خوشخبری کا تجھے میں نے مقرر کیا ہے، تو نے یہی کام کرنا ہے۔ تو جب انسان مقرر ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کو دیانتداری سے کرے اور بڑے خوش سلوبی سے کرے اور خوشی سے کرے۔ تو خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے۔